बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर व आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा। इस वक्त की अहम ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज 2 नवंबर है और कुछ अहम और ताज़ा तरीन इस वक्त जो अपडेट सामने आ रही हैं, ईरान और इसराइल के दरमियान जो टेंशन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और इस हवाले से रहबर इनकलाब इस्लामी ईरान आयतुल्लाह ख़ामनेई की तरफ से एक अहम और ताज़ा तरीन बयान इसी हवाले से सामने आया है। इसको इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। इसके साथ साथ जो और अहम ख़बरें इस टेंशन के हवाले से सामने आ रही हैं उसको भी इस वीडियो का हिस्सा बनाते जाएंगे। इस वक्त जो है एक बहुत ही ताज़ा तरीन और अहम बयान है जो कि सामने आया है रहबर इनकलाब इस्लामी ईरान आयतुल्लाह ख़ामनेई का। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द ज़ायनिस्ट regime will definitely receive a crushing response for what they do against Iran and the resistance front। अब इस बयान में जो बहुत ही अहमियत की हामिल बात है कि एक तरफ तो ईरान के ख़िलाफ़ जो इसराइली जारहियत सामने आई थी उसका जवाब दिया जाएगा, इसके साथ साथ जो इस वक्त मज़ाहिमती तहरीकें हैं, रेजिस्टेंस फैक्शंस हैं या मुकावमती तहरीक हैं, उनके ख़िलाफ़ भी जो इसराइल और अमरीकी जारहियत है, चाहे फिर वो हिज़्बुल्लाह के लीडरान की शहादतें हों या फिर इसके साथ साथ हमास के रहनुमा थे याहिया सिनवार, उनको जिस तरह से इसराइल ने शहीद किया, उसका जवाब भी फिर इस हमले में दिए जाने का इशारा कर दिया गया है आयतुल्लाह ख़ामनेई की तरफ से। और इसके साथ साथ अमेरिका को भी वाज़ेह तौर पे निशाना बनाने की या इस रिस्पॉन्स की जो है वो उस तरफ भी इशारा किया गया है कि यानी फिर एक तरफ तो इसराइली रिजीम और इसके साथ साथ अमेरिका, ये दोनों जो है इनको टारगेट किया जाएगा इस टू प्रॉमिस के अंदर। यानी एक ऐसा जो है वो जामे और हतमी एक रिस्पॉन्स होगा जो कि ईरान की तरफ से इन दोनों दहशत गर्दों को दिया जाएगा, यानी इसराइल को भी निशाना बनाया जाएगा, उसके साथ साथ अमेरिका को भी निशाना बनाने की बातें की जाएंगी। तो अभी एक बहुत ही वाज़ेह पैगाम है जो कि रहबर इनकलाब इस्लामी ईरान आयतुल्लाह ख़ामनेई की तरफ से सामने आ चुका है और जो कि इशारा कर रहा है कि फिर किसी भी लम्हे ऑपरेशन वादा सादिक सोयम या ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 वो इसराइल की तरफ ऊपर किया जाएगा और फिर जो मंज़र होगा वो बहुत ही ख़तरनाक होगा। अब इस हवाले से जो अहम ख़बरें सामने आ रही हैं उसकी तरफ जाने से पहले उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाली कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें और आप तक तमाम हमारी वीडियोज़ पहुँचती रहें। अब इसी हवाले से कुछ और ख़बरें हैं। द इंटायर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस टू जॉइन ईरान रिस्पॉन्स अगेंस्ट इसराइल, जनरल कोठारी। The response will be bigger than Operation True Promise 2. Israel, even with USA's help, won't be able to stop a regional strike against it. अब इस वक्त जो पासदाराना इनकलाब के एक जनरल हैं, जनरल कोठारी, उनका एक वाज़ेह बयान सामने आया है कि ये जो ऑपरेशन वादा सादिक सोयम किया जाने वाला है इसराइल के ऊपर, ये सिर्फ ईरान की ही तरफ से नहीं होगा, इसके अंदर मुकावमत के तमाम एक्सेसेस या तमाम हिस्से शामिल होंगे, यानी फिर इस हमले के अंदर हिज़्बुल्लाह भी शामिल होगा, इसके साथ साथ यमनी हौसियों की तरफ से भी इसमें हिस्सा लिया जाएगा, हमास की तरफ से भी अपना किरदार शामिल होगा और इसके साथ साथ जो इराक़ी मुजाहिदीन हैं कताइब हिज़्बुल्लाह वो भी इस हमले का हिस्सा होंगे। यानी फिर ये चारों एक्सिस मिलकर ईरान के साथ इसराइल पर हमला करेंगे जिसका नाम वादा सादिक सोयम होगा। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो हमला है ये पिछले ईरानी हमले से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा, यानी फिर इसका जो हजम होगा वो इसराइल के लिए नाकाबिल तलाफ़ी होगा और इस वक्त इसराइल को अंदाज़ा भी नहीं है कि ये कितना बड़ा इसराइल के ऊपर अब हमला ईरान और उसके साथ साथ तमाम रेजिस्टेंस फैक्शंस करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल चाहे अगर फिर वो अमेरिका की मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट भी हासिल कर ले, उसके बावजूद इस हमले से बच नहीं पाएगा। इस वक्त अमेरिका का 3rd एयर डिफेंस सिस्टम जो कि काफ़ी पुराना एयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल में इंस्टॉल है, उसके बावजूद वो इन आने वाले ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहेंगे। इस वक्त ये भी ख़बरें एस्केलेट कर रही हैं कि इन हालात के पेश नज़र अमेरिका ने अपने B-52 स्ट्रेटेजिक जो बॉम्बर्स हैं वो इस ख़त्े में यानी मशरिक़ वस्ता में मंगा लिए हैं। उस वक्त 12 के करीब B-52 बॉम्बर्स अमेरिका के मशरिक़ वस्ता पहुँच चुके हैं। उनका मकसद यही है कि इस मुमकिना हमले को किसी भी तरह से रोक सकें, लेकिन अब ये देखना है कि इस वक्त इतने मजबूत ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम के बाद क्या ये अमरीकी बॉम्बर ये जसारत करेंगे कि फिर ईरान को किसी भी ईरान की सरजमीन में दाखिल हों, ईरानी एयर स्पेस में दाखिल हों और उनको निशाना बनाएं। तो अब ये एक इस वक्त जो कैफियत है कि मुसलसल जो है
ٹینشنز اس خطے میں بڑھ رہی ہیں اور پھر اب کسی بھی دن یا کسی بھی گھنٹے یا کسی بھی لمحے ایران کی طرف سے وعدہ صادق سوئم کا ایک بھرپور آغاز ہو جائے گا اسرائیل پہ، اور پھر اسرائیل کے بہت سارے ملٹری مقامات کو نشانہ بنایا جائے گا، جس طرح سے اب یہ مسلسل ایرانی لیڈران، ایران کے سپریم لیڈرز کے ساتھ ساتھ فوجی کمانڈرز کے جو بیان اب سامنے آ رہے ہیں۔ اب ایک اور اہم بیان ہے جو کہ ایران کی شورا برائے خارجہ تعلقات کے سربراہ کا سامنے آیا ہے، کمال خرازی۔ If the Islamic Republic of Iran faces an existential threat, we will inevitably change our military doctrine. We currently have the capability to produce the weapon, and the only obstacle is the leader's fatwa that prohibits the production of nuclear weapon. اب اس وقت جو مجلس شورا ہے برائے خارجہ تعلقات ایران، ان کے سربراہ کمال خرازی ایک واضح پیغام دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت ایران کو اگر کسی بھی طرح سے ممکنہ ایسا خطرہ ہوا کہ وہ ایگزسٹینشل خطرہ یا بقا کی جنگ لڑنے کی طرف دھکیلا گیا، تو پھر ایران اپنی جو ملٹری ڈاکٹرائن ہے یا ملٹری حکمت عملی ہے اس کو مکمل طور پہ یا یکسر طور پہ تبدیل کر دے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت ایران کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے، لیکن اس وقت اس میں جو رکاوٹ ہے یا اس کو نہ بنانے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آیت اللہ خامنائی کی طرف سے ایک فتویٰ ہے جو کہ اس کو ممنوع قرار دیتا ہے، یعنی کسی بھی ایٹمی ہتھیار کو بنانے کی ممانعت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اب تک ایران نے جوہری ہتھیار نہیں بنایا ہے، لیکن اس وقت ایران کے پاس مکمل صلاحیت ہے کہ وہ جب چاہے جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے۔ تو ایک واضح پیغام ہے کہ ایران کو اس نہج پہ نہ لایا جائے کہ پھر ایران اپنے جو ملٹری ڈاکٹرائن ہے اس کو تبدیل کرے، اور پھر آیت اللہ خامنائی جو ہے وہ بھی پھر اس فتوے کے اندر کوئی تبدیلی کریں اور ایران پھر کسی جوہری ہتھیار کو بنانے کی طرف جائے۔ تو یہ ایک واضح پیغام ہے پوری دنیا کے لیے کہ ہمیں جو ہے وہ اتنا جو ہے پرووک نہ کیا جائے کہ پھر ہم ایک مشکل فیصلے کی طرف جائیں اور پھر جو اس خطے کے اندر ایک نیا ایٹامک پاور جو ہے بن کر ایران ابھر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یمن سے کچھ اہم خبریں آ رہی ہیں، اور یمن نے ایک جو ہے ایک طرح سے بحر احمر میں جنگ جو ہے وہ جیتنی شروع کر دی ہے۔ اثرات اور ثمرات اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں ان تمام حملوں کے جو کہ یمنی حوثیوں کی طرف سے بحر احمر میں کیے گئے، اور ان تمام جہازوں کو روکا گیا جو اسرائیل کی طرف جاتے تھے۔ اس حوالے سے اب جو ایک اہم خبر آ رہی ہے جرمنی کے وزیر دفاع کی طرف سے، یمن ہیز وون دا بیٹل ان ریڈ سی، جرمن ڈیفنس منسٹر Pistorius said the German Navy had failed to prevent or reduced attack from Yemen. So after a year of European Union naval operation to protect Israeli and Western ships, the fleet is returning to the country. اب یہ بہت بڑی کامیابی ہے یمنی حوثیوں کی کہ جنہوں نے اس وقت جرمنی کے بحری بیڑوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنے وطن واپس چلے جائیں، اور وجہ یہ بنی کہ جب ایک سال پہلے یمنی حوثیوں کی طرف سے بحر احمر میں آغاز ہوا ان کارروائیوں کا، ان بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا، تو یورپی یونین کی طرف سے بہت سارے ممالک کے بحری بیڑے بحر احمر میں آ گئے، اور ان کا جو ہدف تھا وہ یہ تھا کہ ان ممکنہ یمنی حملوں کو روکا جائے اور ان اسرائیلی اور اس کے ساتھ ساتھ مغربی جہازوں کو سیف پیسیج فراہم کیا جائے بحر احمر میں۔ لیکن ایک سال گزرنے کے باوجود یمنیوں نے 202 جہاز نشانہ بنائے، اور یہ تمام جو نیول فلیٹ تھے یہ ناکام رہے ان حملوں کو روکنے میں اور یمنیوں کی طرف سے کارروائیوں کو روکنے میں۔ تو اب جرمنی کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا، پہلے تو اپنی ناکامی کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا ہے کہ مکمل طور پہ ہم ناکام رہے ان حملوں کو روکنے میں، اور اب یہ تمام بحری بیڑے جو ہیں وہ واپس جا رہے ہیں جرمنی کی طرف، اور انہوں نے اب بحر احمر سے فرار اختیار کر لیا ہے۔ تو بہت بڑی کامیابی ہے جو کہ یمنی حوثیوں نے اپنے حصے میں لکھی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت ہی اہم خبر سامنے آ رہی ہے ایران سے ہی، کہ ایران نے اب وہ جو رشیا سے سخوئی 35 طیارے حاصل کیے تھے ان کو جو ہے اب اسمبلی کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب جو ہے یہ تصاویر سامنے آ رہی ہیں جس میں ایران ہی کے اندر اسمبلی لائن دکھائی گئی ہے ان طیاروں کی، جس میں یہ طیارے جو ہے اب وہ اپنے آخری مراحل میں پہنچ چکے ہیں، یعنی پھر کچھ ہی عرصے کے اندر یہ ایرانی ایئر فورس کا حصہ بن جائیں گے، ان کے فلیٹ میں شامل ہو جائیں گے،
اور پھر ایران کی جو ایئر فورس پاور ہے اس میں ایک خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا. تو اب جو ہے یہ کلیئر ہو چکا ہے, مکمل طور پہ واضح ہو چکا ہے کہ ایران کے اندر یہ طیارے موجود ہیں, اور اب ان کا جو کسی بھی آنے والے ہفتوں کے اندر ایرانی ایئر فورس کے اندر ان کا جو ہے وہ شمولیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ کل ایک دن کے سکوت کے بعد, جو کہ اسرائیلیوں کو کافی خطرناک سکوت لگ رہا تھا حزب اللہ کی طرف سے کہ جس میں کارروائیوں کا دائرہ کار بہت کم تھا, صبح ہی صبح اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پہ ایک بہت ہی بڑا میزائل حملہ کیا گیا حزب اللہ کی طرف سے, جس کے اندر رہائشی عمارتوں کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا. اور اس وقت تل ابیب کی کیفیت صبح سے یہ ہے کہ مسلسل سا جو ہے وہ وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے, دھواں اٹھ رہا ہے, اور شدید خوف و ہراس ہے وہاں کے رہائشیوں میں کہ اب حزب اللہ جو ہے وہ تل ابیب تک پہنچ گئی ہے اور شدید حملہ صبح سے جو ہے وہ جاری ہے. اب تک جو اطلاع سامنے آ رہی ہیں, انٹرسیپٹ کرنے میں ناکام رہا ہے اس حملے کو اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم, اور یہ میزائل ڈائریکٹ امپیکٹ ہوئے ہیں علاقوں کے اندر. اور اس وقت جو ہے مکمل طور پہ میڈیا بلیک آؤٹ ہے اس سلسلے میں. سوشل میڈیا پہ جو بھی کلپس سامنے آ رہے ہیں وہ اب واضح کرتے جا رہے ہیں کہ یہ حملہ حزب اللہ کی طرف سے جو تل ابیب پہ کیا گیا کتنا شدید حملہ ہے. ایٹ ڈان حزب اللہ بومب تل ابیب اینڈ دا اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم فیلڈ اگین ٹو انٹرسیپٹ. ابھی مسلسل جو ہے وہ کارروائیوں کا دائرہ کار تل ابیب تک پہنچ چکا ہے, اور اس تازہ ترین بیلسٹک میزائل حملے میں تل ابیب کی بہت ساری عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. کیجویلٹیز کی بھی اطلاعات ہیں, یعنی پھر جب ان عمارتوں کے اندر جو ہے یہ میزائل آ کے ٹکرائے ہیں تو اس کے نتیجے میں اسرائیلیوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. لیکن اس وقت میڈیا بلیک آؤٹ جو ہے ان خبروں کو نشر نہیں کر رہا, اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ویڈیو اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہیں اس کے مطابق یہ حملہ کافی بھرپور حملہ ہے جس کو اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم روکنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ایئر بیس کو بھی تل ابیب کے قریب ہی نشانہ بنایا گیا ہے حزب اللہ کے ڈرونز کے ذریعے. حزب اللہ ٹارگیٹنگ دا پیلمرچیم ایئر بیس وچ کنٹینز اے ملٹری ریسرچ سینٹر اینڈ اے ریڈار فار دا ایرو سسٹم south of Tel Aviv with a squadron of suicide drones and hitting their targets accurately. اب حزب اللہ کی طرف سے ایک اور بیان شائع ہوا ہے جس کے اندر اسرائیل کی ایک پیلمچیم ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی جو ہے اشارہ دیا گیا ہے. یہ ایئر بیس جہاں پر اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم ایرو اس کا ریڈار سسٹم موجود ہوتا ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ملٹری ریسرچ سینٹر بھی ہے یہاں پر, اس کو نشانہ بنایا ہے. اور یہ حملہ حزب اللہ کی طرف سے اسکواڈرن آف ڈرونز یعنی ڈرونز کے ایک جتھے کے ذریعے کیا گیا, جس کے نتیجے میں اس بیس کو نقصان پہنچا. اس بیس پہ موجود ایرو ایئر ڈیفنس سسٹم کے ریڈار کو تباہ کیا گیا, اور جو بھی اہداف لے کر یہ ڈرونز لبنان سے اسرائیل میں داخل ہوئے تھے جنوبی تل ابیب تک پہنچے ہیں, اس بیس کو نشانہ بنایا ہے اور اپنے ٹارگٹس کو تباہ کیا ہے. تو ایک کامیابیوں کا سلسلہ مسلسل جو ہے وہ اب سامنے آ رہا ہے حزب اللہ کا. کل خاموشی رہی پورے دن, اور اسرائیلی ایوانوں میں پھر یہی خوف و ہراس تھا کہ آج حزب اللہ کی طرف سے جو حملے نہیں کیے گئے ہیں یہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے. اور اب اس کا اظہار ہو چکا ہے کہ صبح صادق کے وقت حزب اللہ کی طرف سے پہلے تل ابیب کی ریزیڈینشیل علاقوں کو نشانہ بنایا گیا, اور اس کے بعد پھر ایک ملٹری بیس کو جو ہے اس پہ تابڑ توڑ حملہ کیا گیا. اس وقت کیفیت شمالی علاقوں سے یہ آ رہی ہے کہ جو اسرائیلی ریزرو فورسز ہیں ان کے سربراہوں کی طرف سے اب یہ اعتراف ندامت سامنے آ رہا ہے کہ ہم حزب اللہ کی کمر توڑنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں, اور ان کو یعنی حزب اللہ کو شکست دینا ہمارے لیے ناممکن ہو چکا ہے. اس وقت جو ایک ریزرو فورس کا جنرل ہے اس کا بیان سامنے آ رہا ہے. اسرائیلی میڈیا ریزرو میجر جنرل کوبی میروم to Channel 12. We are in difficult days in the north and we will not dismantle Hezbollah in this war and we will not defeat it because we do not have the ability to do so. اب یہ واضح اعتراف ندامت ہے اور کمزوری کا اپنا اعلان کیا جا رہا ہے اسرائیلی ایک فوج کا میجر جنرل ہے اس کی طرف سے کہ ہم حزب اللہ کو ختم کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے شمالی علاقوں سے جنوبی لبنان میں, لیکن اس جنگ کے اندر تو ہمیں بالکل جو ہے یہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم حزب اللہ کو ڈسمینٹل کر سکیں یا توڑ سکیں گے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ہم حزب اللہ کو شکست دینے کی کیفیت میں نہیں ہیں کیونکہ حزب اللہ کو شکست دینا ہمارے بس میں نہیں ہے. یعنی اپنی ناکامی کا اعتراف ہے کہ اس 70,000 فوج کے ساتھ جو گراؤنڈ منوورز کہے جا رہے تھے اس میں داخل ہونے کے بعد اور اب اتنے فوجیوں کا نقصان اٹھانے کے بعد کہ 95 کے قریب اسرائیلی فوجی جس میں ہائی رینک آفیشل بھی تھے
وہ مارے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ہائی رینک آفیشل اور فوجیوں کی 900 کی تعداد کو زخمی کروانے کے بعد اب اس بات کا پرچار کیا جا رہا ہے کہ حزب اللہ سے ہم نہیں جیت پائیں گے. واضح طور پہ حزب اللہ کے نئے جنرل سیکریٹری نعیم قاسم کی طرف سے یہ بیان دے دیا گیا تھا کہ ہم جو ہے اس جنگ کو اب اسرائیل کے لیے بڑھاتے جائیں گے, یعنی ہم ختم نہیں کریں گے اتنی آسانی سے, اور نہ ہی ہم جنگ بندی کی بھیک مانگیں گے. تو اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اعترافی بیانات, گھٹنے ٹیکنے کے بیانات کہ ہم اس جنگ میں اب شکست خوردہ ہو رہے ہیں, اسرائیلی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سامنے آنا شروع ہو گئے. تو یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس. امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبر نامہ پسند آیا ہوگا. اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا, اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.